following sayings of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah are guiding principles for us. We are committed to propagate and to inculcate the same in the British Pakistanis around here. These are the sayings which were said 65 years or even more years before Pakistan was founded, or from today's date. What he said, you are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places for worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed that has nothing to do with the business of the state. Such a fantastic saying, which we can see it here. All our religious leaders are here, and we need to unite like them as worthy of a glorious past. And he said, it is my belief that our salvation lies in the following the golden rules of conduct set for us by our greater lawgiver, the Prophet of Islam, peace be upon him. Let us lay the foundation of our democracy and the basis of Islamic ideals and principles. Our Almighty has taught us that our affairs of the state shall be guided by discussions and consultations. Those days have gone when the country was ruled by the bureaucracy. It is the people's government, responsible for the people. Now that freezing atmosphere must go, and that impression of arrogance must go as well. The impression that you are rulers must go. You must do your best with all the courtesy and kindness to try to understand the people. I know, that's what he said, I know we are saddled with old legacy, old mentality, old psychology, and it haunts our footsteps, but it is up to you. It is up to you now to act as a true servant of people. If Muslim works ceaselessly with good intentions, honesty, integrity, faith and discipline, if disunity, corruption, nepotism do not creep into their actions, then inshallah they will rank among the greatest nations of the world. And this is what he said 65 years ago. जैसे राजा साहब ने अर्ज़ किया कि आज हम जब टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर सारी मायूसी छाई हुई है, और यानी हद तक के हालात यहाँ पहुँच आए हैं कि टेलीविज़न देखने को जी नहीं चाहता, क्योंकि कोई अच्छी ख़बर कभी भी नहीं सुना, बल्कि बुरी ही बुरी ख़बर है। लेकिन मैं राजा साहब से इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमें आज इसका इलाज सिर्फ़ एक ही मैं समझ रहा हूँ, वो है यूनिटी में। इंशाअल्लाह अगर हम मुत्तहिद होंगे तो ये बादल जो हैं ये दूसरी तरफ चली जाएगी, और हम इंशाअल्लाह फिर वही पुराने हालात में आ जाएंगे जिस वक़्त हमने ये पाकिस्तान बनाया था। और हम ये भी समझ लेंगे कि जिस मकसद के लिए हमें बनाना है हमें वो भी निभाना है, यानी इस्लाम यहाँ, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यूनिटी की ज़रूरत है, और आज ये भी मैं अर्ज़ करूँगा कि सुबह से कल से हमें यूनाइट होना है सब ने, और बर्मिंघम की सरज़मीन से हमने एक ही आवाज़ उठाना है कि हम यूनाइटेड हैं, और इंशाअल्लाह कोई कौम हमारी तरफ नहीं देख सकती। और मायूसियों के बारे में मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर अर्ज़ करूँगा। वो कह रहे हैं कि मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, लेकिन दरअसल ये है शाम ज़िंदगी, सुबह दवा में ज़िंदगी। तो इंशाअल्लाह कि कल हम अपनी जो मिशन है उसको जारी और सारी रखेंगे। मैं ANP का यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उसके रिप्रेजेंटेशन में यहाँ आए हूँ। हमारे खिदमत पाकिस्तान के लिए नुमायाँ हैं, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी ही मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं मज़ीद वक्त आपका नहीं लेना चाहता, और मैं और बरादरान को टाइम दूंगा ताकि वो भी अपने अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
تقریباً 5 بجے کے قریب راجہ اشتیاق صاحب کا میسیج آیا جس کے اندر آج کے اس پروگرام کی دعوت دی گئی، اور یہاں پر میرا نام فیصل محمود ہے، تو لیبل سے وابستہ پتہ چل گیا ہو کہ مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوں، ایک ادنا کارکن ہوں، مگر یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ ماشاءاللہ ایک گیٹ ٹوگیدر راجہ صاحب نے ایک بڑی ماشاءاللہ کی ہوئی ہے، جس تنظیم کا نام ہے قائد اعظم ٹرسٹ، جس کے اہتمام اور اس کے ذریعے سے پاکستان نیشنل کانفرنس، حقیقت میں یہاں پہ تمام چہروں کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی یہاں پہ کریم کار راجہ صاحب نے جمع کر دی گئی۔ بہت طویل مقررین یہاں پہ موجود ہیں، میں چند اشعار کے اندر ہی، جیسے خان صاحب نے ایک شعر پڑھا، چند اشعار کے اندر ہی میں اپنے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یونٹی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ راج صاحب نے جو پودا لگایا ہے انشاءاللہ یہ قداور درخت بھی بنے گا اور ہمارے میں یونٹی بھی آئے گی۔ پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ سب سے زیادہ اہم مسئلہ امن کا، جس کے لیے ہماری تقریباً نام نہاد دہشت گردی کی جنگ نے، جس نے ہمارے تقریباً 50,000 جانیں، قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، اس کے لیے طویل کوششیں ہوتی رہیں، اور کل میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک 4 رکنی امن کمیٹی بھی بنا دی۔ اللہ کرے کہ وہ کمیٹی اب جو کام دیا گیا اس کے لیے آغاز کرے اور وہ ٹارگٹ اچیو کرے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے صرف میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے ہم، مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے ہم، کانٹے تو کچھ ہٹا دیے گزرے جدھر سے ہم۔ تو میاں صاحب اس کوشش کو کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو، اور اگر نہ ہوئے تو وہ ایک پنجابی شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ یہ تو وہ بات ہے، اور ایک امید اس امید کے اندر ہی میں اپنی بات ختم کر کے جاؤں گا۔ امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں، جہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں، بس رنگ و نور برستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں۔ امید ہے ایسی بستی کی، امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، دہشت کا بازار نہ ہو، جینا بھی دشوار نہ ہو، مرنا بھی آزار نہ ہو۔ یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو، وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو، اس آنگن غم کی شام نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کے سب سے صاف ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد ہے، جو میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے راجہ اشتیاق صاحب کا اور تمام حاضرین کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے بہت قیمتی وقت اس مقصد کے لیے نکالا، اس نیک مقصد کے لیے نکالا کہ ہم یہاں سے ایک قدم آگے ہوتے ہوئے یونٹی کے لیے ہم اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اچھا اور بہت بڑا کاز ہے۔ اب اس کوز کے لیے ہمیں سنسیئرلی خود میں دیکھنا پڑے گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں کے اوپر عمل کتنا ہے ایز اے سوسائٹی، تو کافی دکھ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایز اے سوسائٹی اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہے اس چیز کا کہ ایز اے ہول ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھی ہے کہ وہ ایک لحاظ سے کسی حد تک کنفیوژن کا شکار ہے۔ چند ایک دو میں چیزوں کے اوپر میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑی کنفیوژن، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے علماء موجود ہیں، وہ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں، اور اس چیز کے اوپر وہ ایسی اسٹریٹجی یا کوئی ایسا طریقہ کار جو چیز مسنگ ہے اس کے اوپر وہ ضرور روشنی ڈالیں۔ وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم کنفیوزڈ نیشن ہیں۔ کنفیوزڈ جب میں کہتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں
کنفیوزڈ ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے. 66 سال کے بعد بھی ہماری ڈیبیٹ اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. کیا ہم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانی ہے یا ہم نے ایک اسلامک اسٹیٹ بنانی ہے. اگر یہ جو ایک پیپر ہمارے سامنے آیا اس کے اوپر واضح طور پر اگر میں کہوں تو میں یہ 2 لائنز پڑھ دیتا ہوں آپ کو. وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ بٹ وی وانٹ اے لیبارٹری ویئر وی کوڈ ایکسپیریمنٹ آن اسلامک پرنسپلس. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ ایک ہماری مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس شخص کی طرف سے کہ جس نے ہمیں اس ملک کا تحفہ دیا, اس شخص کی طرف سے کہ جس نے ہمیں عزت دی. ہم عزت کے ساتھ اس ملک میں کھڑے ہوتے ہیں, اس دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں. اس پرنسپل کے اوپر ہم کہاں تک پورے اتریں؟ کیا ہمارا سسٹم ہم نے 20 25 30 سال کے اندر ہم نے خصوصاً ہمارے جو مذہبی جو ہمارے حلقے ہیں, کیا اس کی طرف سے ہم نے کچھ ایسا کیا کہ ہم اس چیز کو رد کر سکیں کہ اسلام کو جو پولیٹیکل سسٹم سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر وقت. اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کیجئے گا کہ اسلام کا تو کنسیپٹ بڑا سمپل ہے کہ جو آپ کے جو حکمران وقت ہیں وہ آپ کی پریئرز لیڈ کرتے ہیں, وہ آپ کے روحانی لیڈر بھی ہیں, وہ آپ کے مذہبی لیڈر بھی ہیں, وہ آپ کے سیاسی لیڈر بھی ہیں. اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے ہمارے لیڈر, اس دنیا کے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے بہتر پالیٹکس, ان سے بہتر سیاسی نظام, ان سے بہتر انسانی نظام نہ تو کسی نے سوچا, نہ کسی نے اس کا شیر دینے کی کوشش کی. تو ہم ایز اے سوسائٹی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک اور میں پھر معذرت کے ساتھ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں پاکستان میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں ان کی نسبت ہمیں زیادہ درد ہوتا ہے, ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ پاکستان میں جب جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو عام جو لوگ ہیں ہم ان سے جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ they don't feel concerned. وہ کہتے ہیں یہ تو روز کے معاملات ہیں. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہم اس ملک کا نظام دیکھتے ہیں. اب ہم اس نظام کو پاکستان کے نظام سے کمپیئر کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام تو 2 بالکل مختلف قسم کے نظام ہیں. ایک نظام کے اندر پراسپیرٹی ہے, لوگوں میں ایکویلٹی ہے, اور دوسرا نظام جس کو ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ یہ اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے, لیکن وہاں پر کیا ہم ایک غریب انسان کو انصاف دینے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ایک چیز اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آج ہم کہنے کی باتیں ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر زیادہ ہے, اللہ کا ڈر کم ہے, بلکہ ہے ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ, ڈر ہے ہی نہیں ہے. ہم آج اس ڈر سے کوئی کام نہیں کرتے کہ میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ لے گا, لیکن جو ہمیں احکامات اللہ نے دیے ہم ان کے اوپر بالکل بھی نظر نہیں رکھتے. اور اس بات کے ساتھ میرے انتہائی محترم راج صاحب ٹائم کی کمی کا ذکر کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا آج کے اس موقع کے اوپر کہ ہمیں جہاں پر سٹینڈ لینا ہے وہاں پر لینا چاہیے. ہمیں ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس کے اوپر ہمیں سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کی ذات کو آگے رکھنا چاہیے, وہ جو ڈیوائن پرنسپلز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں, ان کو آگے رکھنا چاہیے, اور چیریٹی کمیشن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور معاملات ہیں ان کو ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے. والسلام, بہت شکریہ, السلام علیکم. حضرات محترم, آپ نے ابھی بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا. ان کے ساتھ ایک دوسری شخصیت کا نام مان ہمارے ذہن میں آتا ہے, اور وہ میرے خیال میں سبھی ان سے اچھی طرح آشنا ہیں, اور انہیں اقبال مرحوم کہتے ہیں.
میں کوئی قبالیات کا ماہر نہیں ہوں، تاہم کبھی کبھی ان کے کلام سے گزر ضرور ہوتا ہے، تو ان کا میسج آپ آج کی اس نسبت سے کہنا چاہوں گا۔ فرمایا یہ کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں ہے زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے تقدیر، بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ کہ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے سفر شروع کرتا ہے تو راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں اور جتنی بھی مشکلات ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جھانک کر دیکھیں گے تو جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے پاکستان، یہ پاکستان کے عنوان سے موجود نقشہ میں یہ ملک نہیں تھا۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کے حالات پر اگر ہم نظر کریں گے تو شاید ہمارے لیے ایک آزاد خطے کا وجود بہت ہی ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس خطہ کے رہنے والوں نے اپنے اتحاد اور یونٹی کا مظاہرہ کیا اور مل کر اپنے عزم کو پختہ کر کے اس رفتے کا سفر کا آغاز کیا، تو دنیا نے دنیا کا نقشہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر جب تقسیم کا عمل وجود میں آیا تو بہت ساری قوتوں کے چاہنے کے باوجود بھی کہ وہ یہ خطہ تقسیم نہ ہو، وہ تقسیم ہوا اور پھر ایک مملکت خداداد بنی جس کو پاکستان کہا گیا۔ دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب قومیں کسی مقصد کو لے کر اس کے راستے پر نکل جاتی ہیں تو پھر چاہے دنیا کتنی بھی اس کے سامنے کھڑی ہو جائے پہاڑ بن کے، تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے ہیں۔ پاکستان کا قیام ہو گیا اور میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ باتیں چلتی ہیں کہ شاید آنے والا کل پاکستان کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں یہ اگر کل اس کا نہ ہوتا تو شاید اس کا گزرا ہوا کل بھی نہ ہوتا۔ گزرا ہوا کل اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا کل بھی اس کا ہے اور ہم انشاءاللہ ایز اے قوم دنیا پر موجود رہیں گے۔ حضرات، دنیا میں اس وقت اگر اقوام متحدہ کے چارٹ کو ہم دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ممالک نظر آئیں گے، اور اسلامی ممالک کی فہرست کو اگر ہم نظر کریں گے تو ایک بڑی طویل لسٹ آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن وسائل کی دنیا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ میں بات صرف الفاظ کی حد تک نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات ریالٹی پر مبنی ہے کہ پورے عالم اسلام کی وجود کی بقا کی ضمانت صرف پاکستان ہے۔ پاکستان صرف پاکستان کے خطہ کے اندر رہنے والوں کے لیے اس کی بقا کی ضمانت نہیں ہے، یہ کشمیر کے کشمیریوں کی بقا کی ضمانت نہیں ہے، یہ پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کی بقا کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بقا کی ضمانت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ لیکن اس پاکستان کو بنانے کے لیے میری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہ رات کا خیال کرتے ہیں نہ دن کو ہم سوتے ہیں، بلکہ دن اور رات کی ان گھڑیوں کو ایک کر کے ہم اپنی زندگی کے گزران کرتے ہیں، تو جب گھر تبھی جا کے سنورتا ہے جو ایک محدود سی ریاست ہے، جس چھوٹی سی ریاست کے اندر 5 سے لے کے 10-12 افراد بستے ہیں، اس ریاست کو چلانے کے لیے تو ہمارا نظام اور جد و جہد اس قدر ہوتی ہے، اور جو کروڑوں پر مبنی ریاست ہے اس کے چلانے کے لیے آخر خود سے وہ نظام نہیں چلتا بلکہ ہم سب کے مل جانے سے اس کا نظام چلے گا۔ اور ایک بات نہیں، صرف پاکستان ہمارے اتحاد کا نتیجہ نہیں، بلکہ جب دستور پاکستان لوگ کہتی یہ قوم جس کا کوئی منزل نہیں ہے اور جس کا کوئی متعین راستہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی قوم نے مل کر 1973 کا آئین بنا کر اس بات کی دلیل دی کہ یہ بکھرا ہوا شیرازہ ایک ہو سکتا ہے، اور ہم نے جس طرح ماضی میں اس بات کا عملی ثبوت دیا ہے، اگر آج ابھی کل کی بات اسی پچھلی ماضی کی تاریخ کو دہرانے کے لیے کافی ہے
کہ بہت لگتا تھا جیسے مایوسی کے بادل ہمارے سروں پر کھڑے ہیں اور کوئی روشنی کی کرن کہیں سے نہیں نظر آ رہی تھی۔ مسلم لیگ کا رخ کچھ کہیں اور تھا، تحریک انصاف کا راستہ کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کسی اور سب میں کھڑے نظر آتے تھے۔ لیکن جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم قوم کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے ایوان میں آ کر اپنا لکھا ہوا ایک میسج پڑھتا ہے تو وہاں پر اختلافات کے دریچے بند ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے وحدت کی آواز آتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کو پھر سے تجدید کرنے کے لیے میرے محترم بھائی راجہ اشتیاق صاحب نے آپ کو اور مجھے اور ایک مقتدر حیثیتی کے حضرات کو یہاں پر سٹیج پر آپ کے سامنے لا کر بٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے سب کو احترام دینے کی کوشش کی ہے، ابھی مجمع میں بھی ہمارے بہت سارے سیاسی، سماجی اور مذہبی ایسے شخصیات موجود ہیں کہ جو میری جگہ پر یا اس صف میں بیٹھنے کے حقدار تھے، لیکن جگہ کی قلت ان کو یہاں نہیں وہاں پر لا کر بٹھایا اس نے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کی قد کاٹھ یا آپ کا مقام نیچے ہو گیا۔ میں اور آپ دونوں ایک ہیں تو یہ ہم سب کچھ ہیں، نہ میں آپ کے بغیر کچھ وجود رکھتا ہوں اور نہ آپ کا وجود ہمارے بغیر ہو سکتا ہے۔ گاڑی کا سٹیئرنگ بھی بہت ضروری ہے، اس کے آخر میں چلتا ہوا پہیہ بھی اگر نہ ہو تو بھی گاڑی گھوم نہیں سکتی ہے۔ ہم ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور وہ پاکستانی قوم کے سارا حصہ ہے۔ میں راجہ اشتیاق صاحب کو آج کی اس کانفرنس کے انعقاد پر میں دلی طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو قائد اعظم ٹرسٹ کے ساتھ قائم کیا یہ پروگرام، اس کا انعقاد کیا، اور قائد اعظم وہی ہیں جنہوں نے نہ اس وقت کوئی دیوبندی رہا، نہ اس وقت کوئی بریلوی رہا، نہ اس وقت کوئی شیعہ رہا، نہ کوئی عیسائی رہا۔ ملک کے لحاظ سے تمام تر طبقوں کو، سیاسی اور سماجی اور مذہبی طبقوں کو ایک کر دیا تھا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اختلافات، سیاسی یا سماجی یا مذہبی اختلافات کو اپنی حدود میں رکھتے ہوئے ایک ہونا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے تو پھر ہمیں کوئی ایک کر بھی نہیں سکتی ہے، اور جو قومیں اپنے راستہ درست نہیں کرتی ہیں پھر انہیں پرویز مشرف جیسے انجام سے بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اشفاق علم قادری، پاکستان عوامی تحریک۔ سب سے پہلے تو میں راجہ اشتیاق صاحب جو چیئرمین ہیں قائد اعظم ٹرسٹ UK کے، ان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر ہم سب کو جمع کیا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اور یہ جو موضوع ہے وہ اتنا سادہ اور سمپل اور خوبصورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل کی آواز ہے۔ الحمدللہ ہم جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم دل سے پاکستانی ہیں، بے شک رہ یہاں پر رہے ہیں، نیشنلٹیز ہماری برٹش بھی ہوں، بعض کی پاکستانی بھی ہوں گی، لیکن الحمدللہ ہمارا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ یہ ایک عوامی موضوع ہے۔ پاکستان کے اندر 18 کروڑ عوام ہیں تو ہر ایک اسی طرح سوچتا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اوورسیز پاکستانی بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دعا ہے کہ کاش ہمارے حکمرانوں کی بھی یہ سوچ ہو جائے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ جس دن ہمارے حکمرانوں کی یہ سوچ ہو گئی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس دن جو ہے پاکستان کی تقدیر انشاءاللہ سنور جائے گی۔ دیکھیں ہم اگر جو ہے ایک کرائے کا مکان بھی لیتے ہیں نا، جس کی ایک اینٹ بھی ہماری نہیں ہوتی، آپ 10 سال بھی اس مکان کے اندر رہیں، اس مکان کے آپ آنر نہیں بن جاتے، اس کی ایک اینٹ بھی آپ کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس مکان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ اس مکان کو اپنے حساب سے سجاتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیتے۔ مکان آپ کا نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو اون کر لیا ہے، اونرشپ آپ نے لے لی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں
لیکن پاکستان کو ہم نے اون نہیں کیا ہے۔ اگر ہم پاکستان کو سچے دل کے ساتھ اون کرتے اور پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے، اپنا ملک سمجھتے، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے، اس حالت میں پہنچایا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ دل سے پاکستان کو اپنا ملک اور وطن سمجھتے تو اس طرح سے لوٹ مار کا بازار گرم نہ کرتے۔ اس طرح سے 65 سال کا جو دور گزرا ہے اس میں کبھی جو ہے فوجی آمریت رہی ہے اور کبھی شخصی آمریت رہی ہے، کبھی انہوں نے آ کر لوٹا ہے، کبھی انہوں نے آ کر لوٹا ہے، اور مل جل کر پاکستان کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج پاکستان کی سلامتی خطرے میں نظر آتی ہے۔ کوئی اپنی مسٹیک کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنی کمزوری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو فوجی آمریتیں ہیں وہ سیاستدانوں کے اوپر الزام دھرتی ہیں، جو سیاستدان ہیں وہ فوجی آمریتوں کے اوپر الزام دھرتے ہیں، اور اسی الزام تراشی کے اندر ہم نے آدھا پاکستان گنوا دیا۔ کاٹ ڈالا شاخ کو تھا جس پہ اپنا آشیاں، کاٹ ڈالا شاخ کو تھا جس پہ اپنا آشیاں، کب کسی نے خود ہی کاٹا اپنے ہاتھوں اپنا تن۔ جس شاخ کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اس کو اگر کاٹیں گے تو کون گرے گا؟ وہ شاخ تو گرے گی جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی آ کر زمین پر گریں گے۔ ہم عزت چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کو ذلت دے رہے ہیں۔ ہم معاشی طور پر خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، ذاتی طور پر ہم اپنے ملک کو معاشی طور پر بدحال کر رہے ہیں۔ ہم سماجی طور پر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ملک کو سماجی طور پر جو ہے ذبح حالی کا شکار کر رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہماری منزل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان حاصل کیا تھا اور ان کے ساتھ جو اس وقت قائدین تھے، ان کے ذہن میں پاکستان کا جو تصور تھا وہ مدینۃ الرسول کا تھا۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریے کی بنیاد پر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح پاکستان بھی ایک نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا، اور وہ نظریہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج سو کالڈ دانشور ٹی وی پر بیٹھ کر مذاکرات کی میز کے اوپر پاکستان کے نظریے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ معاشی بنیادوں پر حاصل کیا گیا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر معاشی بنیادوں کے اوپر پاکستان کو حاصل کرنا ہمارے بزرگوں کا مقصد تھا تو پھر وہ لوگ جو ان خطوں میں آباد تھے ہندوستان کے، جن کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے علاقے پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے، انہوں نے پاکستان کے اندر اپنا خون کیوں دیا؟ انہوں نے اپنی عزتیں کیوں لٹوائیں؟ تو پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد معاشی خود کفالت نہیں تھا، معاشی جو ہے خوشحالی نہ تھا۔ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی اسلامی نظریاتی ریاست قائم کریں جس کی مثال جو ہے وہ مدینۃ الرسول کے اوپر ہو۔ اور اسی لیے قائد اعظم نے جتنے بھی کوٹس یہاں پر جو ہے ریفرنسز دیے گئے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، اس میں قائد اعظم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کا آئین قرآن ہوگا، پاکستان کا آئین قرآن ہوگا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے گی جس کی بنیاد جو ہے قرآن و سنت کے اوپر ہوگی، اور ہمارے رول ماڈل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ جو پاکستان قائد اعظم نے دیکھا تھا جس کا تصور، وہ تصور تو کہیں گم ہو گیا ہے۔ تقدیر نے کیا اس لیے چنوائے تھے تن کے، تقدیر نے کیا اس لیے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہے گا۔ اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے قائد اعظم نے جو 3 سنہری اصول دیے، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، ان 3 اصولوں کے اندر پاکستان کی بقا کا راز مضمر ہے۔ اگر ہم
پہلے اصول فیض کے اوپر آئیں تو جب تک ہم اپنی تمام تر تفرقہ بازی کو چھوڑ کر مسلمان ہونے پر فخر نہیں کریں گے پاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ کی مسلکی جو بھی شناخت ہیں پہچان ہیں وہ سلامت رہیں، وہ قائم رہیں۔ کسی کے عقیدے کو مسلک کو چھیڑو مت، اپنا عقیدہ مسلک چھوڑو مت، وہ سلامت رہیں۔ لیکن اللہ نے جو آپ کا نام دیا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اپنی پہچان مسلمان بنائیں۔ یہاں پر جس طرح سے ہم مختلف مسالک کے علماء یہاں پر موجود ہیں، کاش جس طرح ہم یہاں پر ان گیدرنگز کے اندر آ کر متفق ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں تب بھی ہماری زبانوں سے یہی باتیں نکل رہی ہیں۔ اس وقت ہم کسی کو گمراہ نہ کہہ رہے ہوں، کسی کو بدعتی نہ کہہ رہے ہوں، کسی کو مشرک نہ کہہ رہے ہوں، کسی کو ہم کافر قرار نہ دے رہے ہوں۔ آج پاکستان کے اندر 18 کروڑ عوام ہیں اور اس میں سے 16 کروڑ تو کم از کم 17 کروڑ مسلمان ہوں گے نا۔ لیکن اگر اس زاویے سے ہم دیکھیں کہ ہم کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، تو شاید 18 کروڑ عوام میں کوئی مسلمان بچتا نہیں ہے۔ تو قائد اعظم نے جو اصول دیا تھا کہ فیتھ، کہ آپ مسلمان ہونے پر فخر کریں، پھر ہم پاکستانی ہونے پر فخر کریں۔ ہمیں جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت، جس طرح انگریزوں کا ایک ضابطہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، آج اسی طریقے سے ہمیں صوبائیت کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے، ہمیں علاقائیت کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے، ہمیں لسانیت کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ڈویژن در ڈویژن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو جو ہے پاکستانی کہلوانے پر فخر نہیں کرتا۔ کوئی اپنے آپ کو پنجابی کہتا ہے، کوئی کشمیری کہتا ہے، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی، یہ ساری شناختیں بجا ہیں، حق ہیں، کوئی ان سے انکار نہیں کرتا۔ یہ شناختیں قائم رہیں گی، لیکن پہلی شناخت پاکستانی ہونے کی رکھیں۔ بہت خوب۔ بحیثیت مسلمان پہلی شناخت مسلمان ہونے کی رکھیں، اور اس کے بعد پہلی شناخت جو ہے، دوسری شناخت آپ کی پاکستانی ہونے کی ہونی چاہیے۔ پھر قائد اعظم نے کہا یونٹی، کہاں گئی ہماری یونٹی؟ آج ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان بکھرے ہوئے تھے۔ یہ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت تھی کہ قائد اعظم نے ہمیں ایک پرچم کے تلے جمع کیا، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور مختلف جہتوں میں بکھرے ہوئے لوگوں کو یکسو کیا، منزل آشنا کیا، ایک قوم بنایا۔ انفارچونیٹلی قومیں جو ہے لیڈر بناتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں قحط الرجال ہے، آج جو ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ لیڈر نہیں ہیں، وہ وقت کی پیداوار ہیں، وہ وقت کی پیداوار ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم ایک حادثاتی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ کبھی ڈیزاسٹر آ جائے، کبھی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، ہم قوم بن جاتے ہیں۔ اور جب عام حالات ہوتے ہیں تو ہم بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ قومیں جو ہوتی ہیں وہ یکسو ہوتی ہیں، منزل آشنا ہوتی ہیں، وہ اپنے ٹارگٹس کو جو ہے سمجھتی ہیں اور اس کی طرف ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں۔ آج پاکستان جب بنا تھا، اب یقین کیجئے کہ اگر شروع کے دور کے جو قائدین تھے اور حکمران تھے، ان کو اگر آپ دیکھیں 80s سے پہلے کے جو حکمران تھے، اگر آپ ان کی ذاتوں کا تجزیہ کریں تو آج وہ ولی اللہ نظر آتے ہیں، آج وہ ولی اللہ نظر آتے ہیں۔ یہ گزشتہ 35 سال کے اندر جو پاکستان کے ساتھ سوتیلی اولاد کا سا سلوک ہوا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کو جان بوجھ کر اس نہج تک پہنچایا گیا ہے کہ ہر آنے والی حکومت وہ پچھلی حکومت سے ورست ہوتی ہے، ہر آنے والا دور جو ہے پچھلے دور سے بدتر ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ جو پاکستان بچ گیا ہے کیا ہم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو بھی ہاتھوں سے گنوانا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی کا ایک عفریت ہے جو ایک اژدہا بن گیا ہے، ایک جن بن گیا ہے، کوئی اس کو بوتل میں بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جرت کا مظاہرہ کر کے غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنی عزت کی فکر پڑی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جو جان ہے ایک دن ہر ایک نے دینی ہے، چاہے وہ بستر پر آئے یا پھر میدان کے اندر آئے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق بات کہتا ہے،
سچ بات کہتا ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا. جو بات حق ہو، سچ ہو، وہ کہنی چاہیے. گولی لگتی ہے تو لگے، گردن اڑتی ہے تو اڑے، لیکن جو بات حق ہے، سچ ہے، وہ کہنی چاہیے. آج پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. پاکستان کے نظریے کے اوپر جو ہے حرف اٹھایا جا رہا، انگلی اٹھائی جا رہی ہے. اس ریٹ کو کس نے سنبھالنا ہے؟ کس نے پاکستان کی سلامتی کو قائم رکھنا ہے؟ حضرات محترم، یہ مذاکرات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی مذاکرات کے قائل ہیں، ہم بھی مذاکرات کے فیور میں ہیں، لیکن مذاکرات برابری کی سطح پر ہوتے ہیں. اسٹیٹ کا ہاتھ اپر ہوتا ہے، اسٹیٹ کا قد کاٹ اونچا ہوتا ہے. اسٹیٹ جھک کر، دب کر، ڈر کر، خوف میں مبتلا ہو کر مذاکرات نہیں کرتی. جب بھی ایسے مذاکرات ہوں گے اس کا نتیجہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں نکلے گا. مذاکرات ہونے چاہیے، 1000 مرتبہ ہوں، لیکن اس طریقے سے کہ پاکستان جو ایک ریاست ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ قائم رہے. اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا تھا تو ایک انقلاب کے ذریعے سے بنا تھا. محمد علی، قائد اعظم محمد علی جناح ایک انقلاب لے کر آئے تھے، ایک ریولوشن لے کر آئے تھے. ورنہ مسلمان کانگریس کے پلیٹ فارم پر تھے اور بڑے بڑے لیڈر کانگریس کے پلیٹ فارم پر تھے. قائد اعظم ذہنی ریولوشن لے کر آئے اور ایک پاکستان ہمیں انہوں نے عطا کیا. آج پاکستان اگر بچے گا تو وہ بھی انشاءاللہ ایک انقلاب اور ریولوشن کے ذریعے سے بچے گا، اور وہ انقلاب انشاءاللہ پرامن انقلاب ہوگا. اور انقلاب پاکستان کے در و دیوار پر دستک دے رہا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ سرزمین پاکستان کے اندر اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ کو زندگی دے. آپ خود اس بات کو دیکھیں گے کہ پاکستان کی سرزمین میں انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ حقیقی تبدیلی کا سورج طلوع ہوگا. میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے بڑے محترم راجہ اشتیاق صاحب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اس کوشش کو بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے. اور حق یہی ہے ہر مسلمان کا کہ وہ آئے، امن کے لیے کوشش کرے، اتحاد کے لیے کوشش کرے، وحدت کے لیے کوشش کرے. اس وجہ سے کہ اتحاد اور وحدت ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے، اور اتحاد اور وحدت فقط لفظوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ اسے عملی طور پر لے کے جانے کی ضرورت ہے. اس وقت استعماری طاقتیں بالعموم تمام عالم اسلام کو نہ فقط اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ پاکستان، افغانستان کے مسائل دیکھیں، کشمیر کے مسائل دیکھیں، بحرین کے مسائل دیکھیں، اس وقت سیریا کے مسائل دیکھیں، پھر آپ مڈل ایسٹ کے اس وقت جو مسائل دیکھیں. ان جنرل یہ کہا جائے گا کہ عالم اسلام استعماری یلغار میں ہے، اور ان میں بالخصوص جو پاکستان ہے ہمارا، جو وطن عزیز، اس وقت جو بڑے بڑے طاغوت ہیں ان کی یلغار میں ہے. اس وقت ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ اس میں سب باتیں باہر کے سب کو معلوم ہیں کہ ہم میں اتحاد ہونا چاہیے. ہم میں ہر قسم کی جو جسے کہا جائے کہ یہ فرقہ آوریت ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے. میں ہدایت ٹی وی سے اس بات کو اس سے پہلے بھی بارہا ہم اس بات کی یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ وحدت کا جو میسج ہے، وحدت کا جو پیغام ہے، یہ وہ ہے کہ جو تعلیمات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اہم ترین جو ٹیچنگز ہیں اس میں ایک ہے. اسلام جیسا خوبصورت کوئی مذہب نہیں ہے اس وقت کائنات میں. اسلام جیسا کوئی نہ اس کے جمالیاتی تصور میں کوئی دیکھ سکتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام کے جو دین بانی اسلام پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے. میں فقط ایک بات یہاں کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ پیغمبر اسلام نے انسان کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. انسان کو دیکھا ہے پہلے. کیا ہم انسان ہیں؟ انسان پہلے ہوتا ہے، مسلمان بعد میں ہوتا ہے. اسلام نے سب سے پہلے درس انسانیت کو دیا ہے. ختمی مرتبہ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ فلاں جو ہے نا وہ یہودی ہے تو فلاں عیسائی ہے تو فلاں مسلمان ہے، بلکہ جب آتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے تھے سب کو، حتیٰ کہ نگاہ بھی سب کی طرف ایک کیا کرتے تھے.
یہ پیغمبر کا میسیج ہے، یہ پیغمبر اسلام کی وہ ٹیچنگز ہیں کہ جس میں بتا دیا گیا، حتیٰ کہ یعنی احترام جو ادیان کے ساتھ ہے. آپ قرآن دیکھیں، یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا تعالوا الی کلمۃ سواء، تم مجھے نہیں مانتے ہو نا، تم مجھے نہ مانو، آ جاؤ میرے اللہ کو تو مانتے ہو. اس منزل پہ ہم آ کر اتحاد کر لیتے ہیں، وحدت کر لیتے ہیں. اسلام کا جو میسیج ہے، میسیج جو قرآن کا میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ احترام آدمیت ہونا چاہیے، احترام انسانیت ہونا چاہیے. یہودی عیسائیوں کی سے بات، اس سے بھی اوپر اگر آپ چلے جائیں، دیکھیں شرک کوئی مذہب نہیں ہے، شرک کوئی مکتب نہیں ہے، شرک کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، لیکن حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک ان کے بارے میں کہہ دیا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ مشرکین اگر آ جاتے ہیں، مشرک جو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. لیکن ان کے لیے بھی یہ کہا کہ اگر مشرک آ کر تمہارے ساتھ جدال نہیں کرتے، تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، تو تم ان پر احسان کرو. یہ ہے اسلام، تم ان کے اوپر عدل اور قسط کے ساتھ تم پیش آؤ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اسلام کی کس نہج پہ کھڑے ہیں. اور جتنے بھی اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور سارے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں بالعموم یہ جو کرپٹ لیڈرشپ جس کو کہا جائے، سب سے بڑا جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے. پاکستان جیسی عوام آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی، پاکستان جیسی عوام اور پاکستان جیسی پبلک، آپ کو ایثار اور قربانی کرنے والی قوم آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی. لیکن کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا اس پاکستان اور پاکستان کی جنرل پبلک کے اوپر کہ کبھی ایک کی باری آ جاتی ہے تو کبھی دوسرے کی باری آ جاتی ہے. یہ قوم کا درد رکھنے والے نہیں ہیں، یہ قوم کا خون چوسنے والے ہیں. اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں کہ جو یہاں پہ رہبران ملت ہیں، ہمارے یہ فریضہ یہاں بنتا ہے کہ ہم فقط یہ نہیں ہے کہ ایک دو گھنٹے آ کر بیٹھ کر نشستن و برخاستن، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کا ایفیکٹو جو وے ہے اتحاد کا، ہر ایک اپنا اتحاد کا مطلب یہ نہیں یہ ہوتا ہے سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے. اتحاد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اشتراک عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بقائے باہمی کی طرف انسان بڑھا جائے. یہ ہوتا ہے اتحاد. اتحاد کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنے جو فیتھ ہے اس کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے، ایسا نہیں ہے. ہم اپنے ان اصول اور ضوابط کے تحت زندگی گزاریں، لیکن جو مشترکات ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے. اور ہمیشہ یہ جو دکھی انسانیت ہے اس وقت تڑپ رہی ہے اور استعمار کی یلغار میں ہے کہ جو امن کا نام لے کر ان اسلامی ممالک میں ظلم پھیلا رہے ہیں، جو عدل کا نام لے کر اس ستم ڈھا رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. ہمارا ان سب کو چاہیے کہ جب کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری جو کتاب ہے وہ ایک ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ایک ہی اس نظریے کے تحت جانا چاہیے کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات کہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہم اس منزل کے اوپر اگر آپ سوچتے تو آج ہماری یہ حالتیں، ہم یہ اپنا اس کو فریضہ سمجھیں. اس وقت جو بھی یہ ہے، جو بھی سنی شیعہ کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے، اس کو مسلمان حقیقی کہنا ہی گناہ ہے. اور جو اس مسلمان کو کافر سمجھتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو کہتا ہے، اسے اپنے اسلام کی خبر لینی چاہیے کہ اس کا اسلام خود کس منزل پر ہے، کس مبلغ پر اوپر ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے بیٹھ کر سر جوڑ کر اس وقت جو اسلام عزیز ہے، ان نازک دور کے اندر جو گزر رہا ہے، اس نازک موڑ کے اندر جو گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سارے اختلافات مٹا کر، سارے جتنے جو چھوٹے ہیں، ہمارے 90% تو مشترکات ہیں، ہم ان 90% مشترکات کو آگے لے کر چلیں. جو 10% ہمارے اندر جو اختلاف ہے، ڈفرینسیشنز ہیں نظریات کے اندر، وہ ہم ان کو اوائڈ کرتے ہوئے اس پیغمبر اسلام کے اس تصدق کے تحت کہ سب سے بہترین کہ جو مظہر ہے اتحاد کی ذات، وہ ذات پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے اس پاک صد کے اندر، ان کے پاک مہینہ ہے، ہم یہ عہد کریں اور یہ اپنا جو کووننٹ پرومس ہے یہ کریں کہ ہم ہمیشہ یہ چھوٹے جو جزیات ہیں ان اختلافات کو مٹا کر جو مشترکات ہیں ہم ان کے سائے میں آئیں گے. پیغمبر اسلام کا لطف بھی شامل رہے گا، بانی اسلام کی محبتیں بھی شامل رہیں گی، قرآن کا جو سایہ الفت ہے وہ بھی ساتھ رہے گا. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ سب کو اجر دے، جزا دے.
ثواب عنایت فرمائے کہ آپ لوگ زحمت کر کے آئے، تشریف لائے، اور اس کی ہر قدم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ریوارڈ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف سلطان نیاز الحسن مجھے کہتے ہیں، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سے میرا تعلق ہے۔ میں راجہ اشتیاق صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر، ایک اچھا فورم، ایک اچھا موضوع جس پر سب ساتھیوں کو، علماء کرام کو، لیڈران کو اور درد رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ اتحاد آج بھی ضرورت ہے، کل بھی ضرورت تھی اور آگے بھی ضرورت رہے گی، اور اس کے لیے جو بنیادیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس ملک میں جس اتحاد کی ضرورت ہے اس کی طرف ہم نے اگر پیش قدمی کر لی اور آج کے بعد پھر مل بیٹھنے کی کوئی سبیل بنا لی تو یہ انشاءاللہ اتحاد بھی ہو جائے گا، اور اتحاد امت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بہتری کے لیے اور اکٹھا کرنے کے لیے اور ان ایشوز پر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، رہے گا، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم راجہ صاحب کے ہر پروگرام کے ساتھ پورا انشاءاللہ تعاون کرتے بھی ہیں، کریں گی بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، اتفاق نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سید ظفر اللہ شاہ میرا نام ہے۔ حضرات، مجھ سے پہلے پاکستان کا درد رکھنے والے احباب نے، صاحبان علم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پہلے تو میں راجہ اشتیاق صاحب کو اس حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا، خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ پاکستان اس وقت جس مشکل حالات میں ہے، ہر پاکستانی کے لیے سوچنا، غور کرنا، اور جب دماغ اکٹھے ہوتے ہیں تو راستہ نکلتا ہے۔ بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مشاورت ہوتی ہے، اور جب مشاورت ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اب پاکستان یقیناً جو ہمارا وطن ہے اور اس کی فلاح اور بہبود کے لیے ہر پاکستانی کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اس کو سامنے لانا چاہیے۔ یہاں جو 5 چیزیں اس وقت یہاں جو اعلامیہ دیا گیا، اس میں ایک تو پہلا جو معاملہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے، ٹیررزم۔ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا عوامل کیا ہیں۔ پاکستان کو ایک اس اعتبار سے تجربہ گاہ بنایا گیا کہ بیرونی قوتیں اپنا کھیل پاکستان میں کھیل رہی ہیں۔ جن کو اپنے ملک میں کوئی نہیں بولنے دیتا، وہ پاکستان میں آ کر اپنی بات اس پلیٹ فارم پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے خاتمے کے لیے ایک تو میں راجہ صاحب اور اس طرح دیگر اگر آئندہ میٹنگز ہوں تو یہ وہاں پر جو جماعتیں ہیں جو اسلحہ کی نمائش کرتی ہیں، اگر ایک ملک کی آرمی موجود ہے تو آرمی کے ہوتے ہوئے کسی بھی مذہبی جماعت کو، سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے جی میں حفاظت کے نام پر اسلحہ رکھتا ہوں، تو وہاں پر پولیس اور آرمی کس لیے؟ تو یہ جو جماعتیں بن گئی اور جو طاقت اور اسلحے کے زور پر امن پسند لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنائے بیٹھے ہیں، تو پہلی تو آواز ہمیں یہ اٹھانی چاہیے کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں، کون ہے جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کے پاس پہلے سائیکل نہیں ہوتی تھی اور اب جو ہے وہ گاڑیوں پر چل رہے ہیں؟ پتہ ہے سب کو۔ تو بیرونی جو اس وقت امداد ہے اور دیگر ہے، اور پاکستان کو اس وقت جو ہے ان بیرونی طاقتوں نے جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ دوسری بات عرض کروں گا کہ دہشت گردی اور آگے فرقہ واریت کی جو بات ہے، یہاں مجھ سے پہلے حضرات نے کہا کہ اختلاف ہے اور کوئی اپنی بات، اصل جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ سارے پاکستانی بیٹھے ہیں، ایک اختلاف رکھنا اور ایک ہے کہ کسی مقدس شخصیت کی توہین کرنا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ دوسرے کے خدا کو بھی گالی نہ دو، اور میں یہاں حضرات بیٹھے ہیں، یہ جو گالی کی زبان ہے اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ آج سے عہد کریں ہر پاکستانی کہ آپ دوسرے کسی کی مقدس ہستی کو گالی
نہ دیں. اور ابھی بھی پاکستان میں چل رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اندر محفل کر رہا ہوں, مجلس کر رہا ہوں, اندر میٹنگ کر رہا ہوں, یوٹیوب پر اسی وقت وہ چڑھ جاتی ہے یا وہ میڈیا پر آ جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی یہاں لیڈر حضرات بیٹھے ہیں ان سے میں عملی تجاویز پیش کر رہا ہوں. خطاب کروں گا تو وہ جو موضوع پہلے چھیڑے گئے ہیں نا, اس پر ایک ایک گھٹا چاہیے. جو موضوعات ہمارے ایک پہلے جو مقرر نوجوان تھے انہوں نے اسلام کا پورا ایک جو فلسفہ ہے اور یہ تو اس پر تو ایک لمبی بحث چاہیے, لیکن میں مختصر کروں گا. تو ایک تو توہین کسی کی کرنا, اس پر آپ حضرات اور راجہ صاحب اگر ہو سکے تو ہم ایک ضابطہ اخلاق بنائیں بحیثیت پاکستانی کہ ہر عالم دین پابند ہو, اس کا ہر لیڈر پابند ہو. اپنے نظریات پیش کریں, آپ اپنی پارٹی کو بھی آپ پیش کریں, لیکن دوسرے کو آپ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دیں. اور پھر جو ہے وہ توہین کی زبان استعمال کرنا, اختلاف سے نہیں دلائل دیں آپ. تو میں عرض کروں گا کہ توہین کا جو زبان ہے اس پر پابندی ہونی چاہیے اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. بہت خوب شاہ جی. اور یاد فراہم کی جاتی ہے دہشت گردی کو کہ جناب وہ تو مولوی صاحب جو ہے وہ فلاں بزرگ کو, فلاں جو ہے وہ کوئی اہل بیت اطہار کو, کوئی صحابہ کرام کو گالی دے رہا جی, وہ پھر مولوی صاحب تقریر کریں گے اس کو اڑا دو. تو وہ پھر اس میں آ کر وہ کیا کرے گا, نوجوان جو ہے ایسی فضا بن جاتی ہے. تو ہمیں جو توہین ہے اس کی زبان کو مل کر ایک اعلامیہ ہو, ضابطہ اخلاق ہو کہ آج کے بعد کوئی آپ اختلاف کریں اچھے انداز ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. اور دوسری بات میں تیسری بات یہ عرض کروں گا جو کرپشن کی بات ہے, اور پاکستان یقیناً اسلام کے لیے بنا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خوشحالی نہیں ہے, اور یہ معاملہ اسلام ہے ہی خوشحالی کے لیے. جس میں خوشحالی نہیں ہے وہ اسلام کیسا ہے. اور میں علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کو بتاتا ہوں. علامہ سے کسی نے پوچھا کہ علامہ ایک جملے میں اسلام کو بتائیے کیا ہے اسلام, اور سنیے علامہ کا شعر. شرع دین مبی این است و بس, شرع دین مبی این است و بس. مجھ سے دین اسلام کے بارے میں پوچھتے ہو, صرف دین کی یہ بات سنو. کس نہ باشد در جہاں محتاج کس, کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. دین کیا ہے؟ کیا بھوک کا نام دین ہے؟ کیا افلاس کا نام دین ہے؟ کیا چند گھرانے جو ہیں وہ پھلتے جائیں اور بیچارہ غریب جو ہے وہ پانی کو ترستا رہے؟ علامہ کا شعر اس کو یاد کر لیجئے. کسنا شرع دین مبین این است و بس, کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. جب ہم دین کی بات کریں, کلمہ طیبہ یہ تو خوشحالی لاتا ہے, یہ تو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں, لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اسلام کی جو صحیح تصویر, اس وقت چوتھی بات عرض کروں گا کہ ہمارے بعض حضرات اسلام کو جب پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کو, تو وہ اسلام ہے ہی نہیں جو پیش کر رہے ہیں اس وقت. یہ کہاں آپ کو آگے آ کے آپ نہتے بندے کو جو ہے وہ اڑا دیں بم سے, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا؟ یہ کون لوگ ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ جناب یہاں عیسائی, اور یہاں پر بھی جو لڑکے پکڑے گئے یہاں پر برمنگھم میں, حضرت ان کی رپورٹ دیکھیے. اور مجھے پولیس والے نے, ہمارے وہاں وزیر دہشت گردی جو تھا ہمارے ٹرسٹ میں آیا, اور اس میں یہ معذرت چاہتا ہوں راجہ صاحب کہ یہاں ہوا برمنگھم میں, افغانستان سے آئے لڑکے, انہوں نے کہا جی ایسا کرو منصوبہ کہ یہاں پر عیسائی یہودیوں کو قتل کیا جائے جو پکڑے ہیں. اس ایک بندہ, اس کی ریکارڈنگ میں پھر بعد انہوں نے لگایا, انہوں نے کہا جی یہ تو چلو اس گلی میں عیسائی اور یہودی تو مر جائیں گے, جو مسلمان ہیں وہ بھی تو رہتے ہیں. وہ کہنے لگا کوئی نہیں, وہ تو مرن کے بھی تو شہید ہو کے جنت چلے جائیں گے نا. یہ گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کون اس اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے؟ تو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اور آخری چونکہ ٹائم کی بات ہے, اور یہ بھی جو عرض کروں گا کہ اس میں قاد الفقر ان یکون کفرا. پاکستان میں غربت, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا. مجھے خطرہ ہے کہیں جو مایوسی اور مجبوری اور بے کسی ہے یہ تمہیں دار اسلام سے خارج نہ کر دے. اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ شعر, 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک, ٹوک کینوں کہتے ہیں ٹکر. 5 رکن اسلام دے 6واں رکن ٹوک, جے 6واں نہ ہوئے پورا تے پنجے جاندے مک. واہ 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 واہ. جے 6واں نہ ہوئے پورا تے پنجے جاندے مک. واہ شاہ جی. اب جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو لیڈرشپ کی دعوت کیا دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تسی بھوکے منگتے ہی رہو, معاشی طور پر مضبوط کرو اپنی قوم کو. اور آخری بات عرض کروں گا کہ یہ ظلم ہے پاکستان میں, اور مولا کائنات نے کیا خوب فرمایا کہ حکومتیں
कुफर पर तो बाकी रह सकती हैं, जुल्म पर बाकी नहीं रह सकती। इस जुल्म को हमें मिटाना होगा। और फिर एक शेर जो है, एक शायर गुजर रहा था और ये पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए। माशाअल्लाह। देखा तो एक दरख्त था और उसको आग लगी हुई थी और परिंदे बैठे हैं, शोर मचा रहे हैं मगर उड़ते नहीं। दरख्त जल रहा है लेकिन परिंदे बैठे हुए हैं। अब वो शायर ने जो मुकालमा किया परिंदों से, पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आग लगी इस बिरछ को और जले हैं इसके पात। आग लगी इस बिरछ को, बिरछ कहते हैं दरख्त को हिंदी में, आग लगी इस बिरछ को और जले हैं इसके पात। शायर ने कहा तुम क्यों रोवो पंछियों जब पंख तुम्हारे पास, और पारे उड़ जाओ, जलता रहे दरख्त। अब जवाब सुनिए परिंदों का, और ये हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। माशा जी। फल खाया इस बिरछ का और गंदे किए हैं इसके पात। वाह 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 वाह। अगर कोई कहीं से भगाएगा भी तो लौट कर किधर जाएंगे, कहां जाएंगे, पनाहगाह कहां मिलेगी। फल खाया इस बिरछ का और गंदे किए इसके पात, बट हमारा जीवना जे न मरिए इसके साथ। बट हमारा जीवना जे न मरिए इसके साथ। और राजा साहब को मुबारक। और यकीनन ये एक सिद्के दिल वाले पाकिस्तानी हैं और इस वक्त ज़रूरत इस वक्त की है कि वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हैं। और लेकिन मैं फिर आखिरी अर्ज़ करूँगा, इत्तेहाद के लिए ज़ाब्ते अखलाक, नहीं तो एक पत्थर के ऊपर एक तह जम जाएगी, बारिश आएगी फिर ख़त्म। ज़ाब्ते अखलाक बनाइए, मैं पहला बंदा हूँगा जो उसका पाबंद दूंगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। लेकिन ज़ाब्ते अखलाक होना चाहिए और वो ज़ाब्ते अखलाक आप बना लें और उसके मुताबिक जो है आगे पाकिस्तान के लिए आप आगे चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि नुफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सबसे पहले तो जैसे कि मामूल है कि अपना तारुफ करो। मेरा नाम सैयद अमीर हुसैन नकवी है और मैं अपने लिबास से मेरा तारुफ हो चुका है लेकिन मैं अपनी पार्टी का तारुफ कराना चाहता हूँ जो आज मैंने ज्वाइन की है। माशाअल्लाह। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान। क्योंकि मैं अब तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, आज ज्वाइन कर लिया है मैंने। मुबारक हो। हकीकत ये है कि मैं एक दफ़ा मक्के में एक प्रोग्राम हो रहा था, ईरानी उसमें तो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था या एडवाइज़र था प्रेसिडेंट का, मैं उससे ये बात सुनी और बड़ी मज़ेदार लगी मुझे। उसको कहते हैं पाकिस्तान की शब पाकिस्तान। उन सारे पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं। उसने जुमला कहा, वो सिस्तान और बलूचिस्तान सिस्तान से कहने लगा एक मुल्क इस दुनिया में है जो मुसलमानों ने बनाया है, यानी बाकी सारे वो मालिक जो हैं और इस्लाम के लिए बनाया है। सारे मुसलमान सारे मुल्क मुसलमान हुए, ईरान मुसलमान हुआ, इराक़ मुसलमान हुआ, सऊदी अरब मुसलमान हुआ, ये मुसलमान हुए हैं लेकिन ये मुल्क जो हैं वो मुसलमानों ने इस्लाम के लिए बनाया है। ये एक अच्छी खबर आपको दे दें, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। और दूसरी बात जो है, एक और चीज़ भी है आपके लिए, खुशखबरी है कि एक और चीज़ है जो मुसलमानों के घर में पैदा हुई है और उसने दूध भी मुसलमानों के घर से पिया है, उसका नाम है उर्दू ज़बान। नहीं चुप हो गए बिल्कुल, कोई हाँ ना करें या कोई सलवात ही पढ़ दें। पाकिस्तान और उर्दू ज़बान दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों ने इनको जो है वो कंपोज किया और बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों और करोड़ों रहमतें हूँ हज़रत क़ायदे आज़म पर रहमतुल्लाह अलैह पर कि जिन्होंने अल्लामा इकबाल के साथ मिलकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर ये मुल्क हमें दिया है। यकीन जाने कि हमारे सब के घर जो हैं वहाँ हैं, हमारे रूट्स वहाँ हैं और कितना लुत्फ़ आता है जब हम कभी जाते हैं। खा मुश्किलात भी आती हैं लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आए हैं और सुकून मिलता है। सारे ख़तरात के बावजूद फिर भी सुकून मिलता है, तो बहुत एक इनायत है और उस पर अल्लाह रहमतें नाज़िल करे। अब उसके बाद जो है थोड़ी सी मुश्किलात आ गई हैं, जो मुश्किलात जो हैं रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के ज़रिया मुश्किलात ये हैं कि अगर दो ग्रोह दुरुस्त हो जाएं,
शैतान है। दो ग्रुप अगर ठीक हो जाएं, दो ग्रुप अगर ठीक हो जाएं तो सालोहतुल उम्मा, अगर दो ग्रुप ठीक हो जाए सारी मेरी उम्र ठीक हो जाए। एक ग्रुप है ये लीडर उमरा, एक ग्रोह जिसको कहते हैं लीडर, वो अगर सारे ठीक हो जाए मुनासिब हो जाएं, और दूसरा ग्रोह जो है वो उलमा है, उमरा और उलमा, अगर ये दोनों ठीक हो जाएं तो आज सारी उम्मत ठीक हो जाए। यकीन जाने कि पाकिस्तान का भी इलाज इसी में है, बीमारी भी इन्हीं की वजह से है, ये उमरा की वजह से जिनको आप लीडर कहते हैं, सियासी लीडर हूँ, और उलमा अगर हम ठीक हो, जैसे हमारे शाह साहब फरमा रहे थे कि अगर हम अपनी मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करें, हर एक दूसरे के बारे में इख्तलाफ बयान करें, लेकिन ईमानदारी से बयान करें। आज तक एक दूसरे के बारे में माफ़ करना, झूठ बोला गया जिसकी वजह से लोगों को गलतफहमियाँ हैं। और मैं अगर सिर्फ अपने बारे में बात करूं तो मेरे बारे में कहा गया कि ये कुरान पर ईमान नहीं रखते। अच्छा, जो कुरान पर ईमान रखते मुसलमान नहीं है। और ये मस्जिदों में कहा गया। मैं ये बस एक मिसाल देता हूँ, मैं शिकायत के तौर पे उलमा को चाहिए कि वो सच बोलें, इख्तलाफ में भी सच बोलें, अदल इंसाफ से बोलें, मुताला करके बोलें, यकीन जाने सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात दूसरी भी है कि उम्मत अभी हमारे जो है, इंसान बनता है एजुकेशन से। पैगम्बर किस लिए आए? लोगों को किताब और हिकमत की तालीम दें, यही वजह है ना। मुसलमानों को जनरली तालीम नहीं दी गई, इसलिए जोहला की वजह से किसी फ़िरके पर जो है वो ना कुफर का फतवा लगाया जाए, ना शिर्क का फतवा लगाया जाए। मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, और ये टीवी पर ये बात जाएगी, आज तक हमारे किसी छोटे पढ़े लिखे आदमी ने भी उस सिपाही सहाबा को जिसने गली गली लिखा शिया काफिर काफिर, हमने काफिर नहीं कहा। क्या ये बात आपको अच्छी नहीं लगी? हमारी ज़बान से नहीं निकली। जो कलमा पढ़ता है, किबले की तरफ मुंह करके जो है नमाज पढ़ता है, कुरान पर ईमान रखता है, उसको हम काफिर नहीं कह सकते। क्या ये बात आपको अच्छी नहीं लगी? जाओ जाकर इस टीवी को सारी दुनिया में फैला दो, हमने उनको काफिर नहीं कहा, जिन्होंने गली गली हमें काफिर लिखा। क्यों लिखा? वो जाने, उनको खुदा जाने। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इंसाफ से बात करो, यकीन जाने, मोहब्बत है। मैं किसी आलम से मिलता हूँ, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब से मिलता हूँ या कारी सौला से मिलता हूँ, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ आपके सामने, किसी का खौफ नहीं है सिवाय खुदावंद मुताल के। इनसे मोहब्बत से मिलता हूँ। ये उलमा इस्लाम है। तमाम हमारे जो इख्तलाफी नुक्ता नज़र हैं, अहले हदीस हूँ भाई, या देवबंदी हूँ, या बरेलवी हूँ, या कोई और हमारे अंदर जो है सिवाय अहमदियों के हमारे वो मुसलमान भाई हैं। हाँ, दूसरे इख्तलाफात हैं, उसमें मसला नहीं है, इख्तलाफ है, लेकिन इसका ये मतलब है कि अहमदी कोई है तो उसको ख़त्म कर दें, किल कर दें, नहीं। ये हमारा ये कोर्ट का काम है अगर किसी को जो सज़ा देनी है तो। लेकिन हम ठीक है, ये डिक्लेयर जो हुआ सिलसिला। लेकिन एक बात सिर्फ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ये पैगाम पहुँचाइए लोगों तक कि ज़बान को सही इस्तेमाल करें। सबको जो है जो कलमा पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, पैगम्बर के ख़त्म नबूवत के कायल हैं, आखरत पर ईमान रखते हैं, ईमान मुफस्सल फरिश्तों पर ईमान है, तमाम किताबों को सही किताब समझते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, उनको काफिर न कहिए, वरना ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और ये पॉलिटिशियन अगर उलमा, मैं जो अभी जो कह रहा हूँ उलमा, ये तो जो है मैं समझता हूँ अपनी सोच में कि अगर उलमा ठीक हो जाएँ और ये हैंड इन हैंड खड़े हो जाएँ, इन पॉलिटिशियन की मजाल नहीं है कि ये जो है वो हिल सकें। अगर उलमा ठीक हो जाएं, जिनका ग्राउंड पे वर्क है, मसाजिद में वर्क है, लोगों को वो तालीम देते हैं और बताएं उनको कि हम सब एक हैं, तो यकीन जाने इन पॉलिटिशियन तो वोट लेना है इन्होंने, ये कहाँ जाएंगे। बस बात ख़त्म होती है। और आखिरी जो आज मैंने पढ़ी है, इसको मतलब कामयाबी का जीना कुरान ने बताया है। कसम ज़माने की इंसान नुकसान में है। एक छोटी सी सूरह है लेकिन मुकम्मल प्रोग्राम दे दिया है। खुलासा है कुरान है ये। अपने नज़रियात को ठीक करो, अपनी सोचों को ठीक करो, और अपने एक्शन को भी ठीक करो। कामयाबी की दलील है अपनी सोच और एक्शन। खाली ये नहीं कि अल्फाज हूँ। और उसके बाद एक दूसरे को कहो जो हक है, प्यार मोहब्बत से, न सोटी से, न जो है वो क्लाशनकोफ लेकर, न जो है वो बेल्ट बांध कर जो क्या कहते हैं सुसाइड बॉम्बिंग के लिए। कहो, समझाओ, टाइम लगाओ, फोर्स न करो, किल न करो। किलिंग के लिए किसी को इजाज़त नहीं है कि आप जाकर, अगर आपसे कोई इख्तिलाफ रखता है या आपसे किसी बात पे गलती भी कर डालता है, उसको इजाज़त नहीं। आज जो बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि छोटी छोटी बात पर क्लाशन को उठा लेते हैं लोग और अपने आप को आकर ख़त्म करते हैं, जन्नत में जाते हैं। ये गलत तालीम दी गई है, कोई जन्नत नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि यहाँ 7-7 जिसने किया है या 11-11 जिसने किया है,
اس میں کچھ لوگ واقعی اگر گناہ گار ہوں گے لیکن بہت سے بے گناہ بھی تھے. جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ جہنم گیا ہے, وہ جنت نہیں جا سکتا. بے گناہ انسانوں کو مارنے والا کبھی جنت نہیں جا سکتا. ایک انسان کی قیمت جو ہے وہ کائنات میں نہیں ہو سکتی, اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے. یہ لوگ جو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں یا جن کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ جا کر اس تبلیغی جماعت کے سینٹر میں جا کر جہاں پر بم پھوڑو, یہ کبھی مسلمان نہیں ہے. یا ANP کے کسی لیڈر کو مارا جاتا ہے, وہ سارے ہمارے بھائی ہیں, وہ کبھی مسلمان نہیں ہیں اور جہنم جائیں گے, وہ جنت نہیں جا سکتے. لوگوں کو بتاؤ یہ علماء کا کام ہے. علماء اگر یہ کر لیتے ہیں تو کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, یہ سوسائڈ بمبر بھی نہیں آئیں گے. یہ مذاکرات کوئی چیز نہیں ہے. اگر علماء کام کریں تو یہ سب رک سکتا ہے. شکریہ.